JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम आज सोशल मीडिया के किरदार के बारे में बात करेंगे, जिसमें गलत और इश्तियाल फैलाने वाली खबरें अक्सर फैल रही हैं और जिसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। अ, ये प्रोग्राम हमने ख़ास तौर पे इसलिए तजवीज़ किया क्योंकि लाहौर में एक डिजिटल सहाफ़ी फरहान आसिफ को गिरफ्तार किया गया है और कहा यह जाता है कि उन्होंने सोशल मीडिया में जो खबरें चलाई उसकी वजह से बरतानिया की जो तारकीन वतन के खिलाफ हंगामे थे उसमें तेजी आई। हम दो सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया का किरदार क्या देखा जा रहा है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अंबर खैरी हैं, वो बरतानिया में हैं, और हम उन्हीं से इब्तिदा करते हैं। अंबर, आप ज़रा बताएं कि बताया जाता है कि बरतानिया में कुछ क़वानीन बनाए गए हैं इंटरनेट में कुछ कवायद व ज़वाबित लाने के लिए। जो हालिया दिनों में हमने देखे मुजाहरे और जिसकी वजह से कहा गया कि इंटरनेट का एक बड़ा उसमें किरदार था उन मुजाहरों को हवा देने में। तो बरतानिया की सरकार ने किस किस्म के इक़दामात उठाए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इंटरनेट के जरिए इन खबरों को उछाला जो कि सही नहीं साबित हुई? जी नफीसा, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। ये जो पिछले दिनों जो राइट्स यहाँ पे हुए हैं, जो फसादात हुए हैं ये फार राइट के और ये के एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी मुस्लिम, ये जो हुए हैं, इस पे जो रद्द अमल रहा है हुकूमत का, वो काफ़ी तेज़ी से इन्होंने रिएक्ट किया है और काफ़ी स्पेशल कोर्ट्स और स्पीडी जस्टिस का इन्होंने वो किया है और काफ़ी सख्त सज़ाएं लोगों को सुनाई गई हैं। इसमें इनको उकसाने में सोशल मीडिया का किरदार था, लेकिन इन लोगों को कैफर किरदार तक लाने में भी सोशल मीडिया का किरदार रहा है, क्योंकि बहुत सारा एविडेंस जो था वो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया जो है, इट इज़ स्टिल डबल एज सॉर्ड, मतलब इससे बहुत मतलब बुराई भी और बहुत मतलब मुनाफरत भी फैलाई जा सकती है, और एट द सेम टाइम सहाफ़ियों के लिए मतलब सबूत और ये एविडेंस का भी एक ये ज़रिया है। तो काफ़ी सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं, क्योंकि ये जो राइट्स थे इनमें मतलब 2 साल तो औसतन 3 साल सुनाए, किसी को लाइफ सेंटेंसेस भी हो रहे हैं जिन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें की थी। तो मतलब काफ़ी जो हुकूमत जो है उसने, हालांकि यहाँ पे समर रिसेस था, पार्लियामेंट नहीं बैठती और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गर्मियों की छुट्टियों पे चले जाते हैं, और इस पे सियासतदान, हुक्मरान के जो लोग हैं वो जमात के वो भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी देयर वाज अ स्पीडी रिएक्शन टू इट। द कोर्ट्स आर सिटिंग एंड सेंटेंसिंग वेरी प्रॉम्प्टली, जिस तरह 2011 में भी एक तरह राइट्स हुए थे। और मतलब यहाँ की हुकूमत यही कह रही है कि जो इस वक्त वजीर आज़म हैं कियर स्टारमर, उस वक्त वो चीफ प्रोसिक्यूटर थे, तो दे हैव फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न। इसमें सिर्फ एक जो शिकायत है कई लोगों से आई है कि इन्होंने जो इस्लामोफोबिया का एक एलिमेंट था, जिन लोगों ने उसको उकसाया, इस सारे लोगों को, ये जो मतलब वायलेंस था इसको, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। उसमें एक जनरल वो एंटी इमिग्रेंट, एंटी इस्लाम, एंटी एवरीबडी वो एक पहलू था, लेकिन तेजी से इन्होंने इसको प्रोसिक्यूट किया है, सजाएं हुई हैं, अरेस्ट हुए हैं बहुत तेजी से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ वो सोशल मीडिया लॉज और इंसाइटमेंट, और जो आपने ये लाहौर वाले अरेस्ट का कहा है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू था, बिकॉज इसमें बॉर्डर्स तो होते नहीं है। गलत खबर तो मतलब पूरी दुनिया में फैल सकती है थ्रू सोशल मीडिया। एग्जैक्टली मैं चाहूंगी कि इम्तियाज आलम इस पर जरा सा रोशनी डालें। आपके इल्म में है इम्तियाज कि ये जो मामला था ये शुरू उस वक्त हुआ जब 3 बच्चियों को कत्ल किया गया बरतानिया में,
اور جو غلط خبریں جو سوشل میڈیا میں پھیلیں اس میں کہا گیا کہ یہ وہ تارکین وطن کا کوئی تھا بندہ جو ابھی ابھی برطانیہ پہنچا تھا، غالباً مسلم بھی تھا۔ تو لوگوں کے اندر کا جو تعصب ہے وہ جاگ جاتا ہے جب ایسی غلط خبریں پھیلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مزید رائٹس ہوئے۔ اب یہ جو شخص ہے فرحان عارف، آپ کے خیال میں کنیکشنز کس طرح بنتے ہیں؟ جیسے امبر نے کہا کہ اب تو سوشل میڈیا بین الاقوامی ہو گیا ہے، تو کس کے کہنے پر یہ بندہ جو کہ چینل 3 نیوز کا نمائندہ تھا، اس پر ہاتھ لگایا گیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کتنا درست تھا اس کو گرفتار کرنا؟ دیکھیے، یہ ایک لمپن کیٹیگری ہے جو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سنسنی خیزی پیدا کرتے ہیں، اس میں لوگ مرتے ہیں، مریں، قتل ہوں، نسل پرستی پھیلے، اسلام کلکس بھی ملتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اور پھر مال بننا شروع ہو جاتا ہے۔ انتہائی ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، ان سیولائز، ان کلچرڈ لوگ، جنہیں کوئی قانون کی بندش نہیں ہے، سماجی بندش نہیں ہے، کوئی اخلاقی بلندی نہیں ہے، ان میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، خوفناک قسم کی ڈس انفارمیشن چلاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، یہ سارا سوشل میڈیا کا ایکو سسٹم ہی یہ بن گیا، اور ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں جو رات کو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ اسی ایکو سسٹم جو سوشل میڈیا کا ہے اسی کی گونج مجھے نظر آتی ہے۔ افواہوں پہ بحثیں ہوتی ہیں، افواہوں پہ سارا میڈیا چلتا ہے، اسی پہ ریٹنگ بنائی جا رہی ہے، ایک خوفناک قسم کی دوڑ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا بریک اپ ہو گیا ہے، اور گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو مائگریشن کا ایشو ہے وہ بڑا سیریس شکل اختیار کر دیا ہے۔ اس سے ایک طرف تو ریسزم ابھر رہا ہے، نیشنلزم ابھر رہا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں، یورپ میں، ایلسویئر، امریکہ میں، اور دوسری طرف ملٹی کلچرلزم فیل ہو رہا ہے۔ ملٹی کلچرلزم کے فیل ہونے میں خود مسلمانوں کا پورا ہاتھ۔ یہ اب وہاں پہ کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کرائیں گے برطانیہ میں۔ بھائی آپ اپنے ملکوں میں جائیں، جا کے وہاں شریعت نافذ کریں۔ آپ بجائے اس کے کہ جن ملکوں میں گئے ہیں وہاں پہ آپ کی دوسری تیسری جنریشن آ گئی ہیں، اس کلچر میں سمائے ہیں، اس وہاں کے آداب اختیار کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو یہاں پہ وہ لانا ہے جو ہمارے قبائلی معاشروں میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اس پہ نقاب کا مسئلہ ہو یا یہ پردے کا مسئلہ ہو، یہ سارے معاملے پہ بھی ہم یورپ میں ایک بڑی خوفناک بحث دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی کلچرلزم فیل ہو رہا ہے اور ریسزم پھیل رہا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ جو امیگرینٹس کا ایشو ہے یہ بالکل جمہوریتوں کو بالکل نہ لپیٹ دے، ڈیموکریسیز کو۔ امبر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں، میں ایک دو پوائنٹس جو امتیاز صاحب نے کہے ہیں وہ صحیح ہے کہ یہ سنسنی خیزی کے لیے لوگ پھیلاتے ہیں، اور میں مثال کے طور پہ میں اکثر کراچی میں جرنلزم ٹریننگز کبھی ہوتا ہے، موقع ملتا ہے تو کرتے ہوں۔ کچھ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس تھے جرنلزم کے، مجھے میں ان سے بات کر رہی تھی کہ کیا کرتے ہیں، کیا ایمبیشنز ہیں۔ کہنے لگے میرے اپنا ایک ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ۔ اچھا، میں نے کہا اچھا، جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا مطلب، کیا آپ کا کیا اپروچ ہے، کیا پالیسی ہے؟ بس خبریں دیتے ہیں، مطلب دے ہیڈ نو ایڈیٹوریل پالیسی، دے ہیڈ نو آئیڈینٹی دیتے ہیں۔ وہ خبریں کہاں سے آتی ہیں، کہاں سورس کی جاتی ہیں، کس طرح سے ان کی چھان بین ہوتی ہے یا ان کی تصدیق ہوتی ہے، وہ کچھ بھی اسٹرکچر کوئی نہیں تھا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ہٹس کے لیے اور ڈالرز کے لیے، اسی طرح ہمارے ایک اچھے خاصے جرنلسٹک کولیگ تھے، جب ہم ساتھ کام کرتے تھے، وہ ہی ڈیڈ ویری گڈ جرنلزم۔ پھر جناب جو یوٹیوب چینل شروع ہوا تو ایسی کہانیاں، سازشیں، سنسنی خیز چیزیں، اور بڑے مقبول رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں تک یہ سینسرشپ اور سوشل میڈیا کا سارا سوال ہے، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا لا انفورسرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے تھے، whether deliberately یا
آؤٹ آف نیگلیجنس یہ واضح نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سالوں سے چل رہی ہیں وچ لوگ پوسٹ کرتے ہیں، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اکسانے اور تشدد پھیلانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، بڑے سالوں سے یہ چل رہی ہیں۔ تو یہ جو نہیں کیا گیا نا، جی تو ابھی یہ اس کو سامنے نہیں آ کنٹرول کیا گیا، اب ایک صورتحال یہ آئے گی کہ وہ پورا جو فائر وال اور جو سینسرشپ اور کنٹرول جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس کے ظاہر منفی پھر پہلو بھی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ابھی یو کے کا کہا نا کہ کچھ اسلاموفوبیا بھی ہے، اور کچھ مسلمانوں کا، وہ جو مسلمان یہاں رہتے ہیں، مسلمان کمیونٹی ہے، ان کا بھی قصور ہے، اور میں اس سے متفق ہوں کہ اس میں کافی کچھ ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں جو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ اور وہ، ان کا قصور کچھ حد تک ہے۔ اور یہ کہ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہی عناصر ہیں جن کو یہاں کی میڈیا جو ہے پروموٹ کرتی ہے اور دکھاتی ہے، انہی سے بات کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت تو دلچسپ یہ بات کہ آپ نے کی، کیونکہ میں اس کو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے، اور دوسرا یہ ایک اور چیز، یہ جو ابھی فسادات ہوئے ہیں، یہ جو رائٹس ہوئے ہیں یو کے میں، ان میں جو ان کے مین ایک اکسانے والا ہے، ایک انگلش ڈیفینس لیگ ایک انہوں نے شروع کی تھی، جو نیشنل فرنٹ اور برٹش نیشنل پارٹی، فار رائٹ وائٹ سپریمسسٹ ٹریڈیشن کے ایک گروپ تھا، ای ڈی ایل، اس کے بانیوں میں سے ایک ہیں ٹامی رابنسن کہلاتے ہیں، ان کا اصلی نام نہیں ہے، بٹ ہی از اے وائٹ سپریمسسٹ ہے۔ تو یہ کہ اچھا، ان کا they describe themselves as anti-Muslim activists، یہ ان کا اپنا سیلف ڈسکرپشن ہے۔ ان کے ہم پہلے میں یہ سنتی نا، میں کہتی یہ ساری سازشیں ہیں، یہ بڈھے لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ سارا نکل رہا ہے کہ ان کے بڑے لمبے روابط ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کے لیگل بلز اسرائیل نے دیے ہوئے ہیں، ان کے بہت لنکس ہیں، تو یہ ایک پوری ایک لمبی دس از اے لانگ ٹرم پروجیکٹ۔ ایبسولوٹلی، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ امریکہ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ فاکس نیوز کے بعد جو ہے ٹیلی گرام ایک انٹرنیٹ ڈیجیٹل سائٹ ہے جو غلط خبریں پھیلاتا ہے۔ لیکن میں آؤں گی اس چینل 3 نیوز پر، جنہوں نے اپنا نمائندہ پاکستان میں رکھا تھا، حالانکہ رائٹس ہو رہے تھے یو کے میں، یعنی کہ نمائندہ یہاں بیٹھ کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہیں اور کوئی تارکین وطن جو ہیں ان کی وجہ سے یہ رائٹس شروع ہوئے؟ یہ تو مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ رپورٹر کو تو موجود ہونا چاہیے کسی جگہ پر، اور یہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں جن کو یو کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو جان بوجھ کے اشتعال انگیزی کروائی جا رہی ہے، یہ تو کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگین امبر، جو بات آپ نے کی کہ بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے، برطانیہ کے بارے میں بتائیے۔ وہاں پر ایک ریگولیٹری ادارہ ہے آف کام کے نام سے، اور غالباً یو کے کا آن لائن سیفٹی ایکٹ بھی ہے۔ آپ کے خیال میں اس ایکٹ کو حرکت میں لایا گیا اس شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، فرحان کے خلاف؟ نہیں، یہ تو لاہور میں اریسٹ ہوا ہے نا، اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ تو ایک پاکستانی چینل ہے۔ لیکن ملکوں کے بیچ میں جو روابط ہوتے ہیں، ہاں تو کیا بالکل برطانیہ کی ریکویسٹ پہ یہ کیا گیا ہوگا؟ اچھا، یہ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کیا ہوگا، بیکاز وہ اگر وہاں سے خبر چلی ہو، وہ خبر پھر بہت زیادہ پروموٹ ہوئی، تو عین ممکن ہے they must have been, because پاکستان on their own تو میں خیال ہے نہیں کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہی کیا گیا ہوگا۔ تو یہ کہ مطلب ہونا بھی چاہیے، اور جو یہ ان کی جو اس چینل 3 ناؤ جو ہے، اس میں مجھے کوئی لمبی سازش نہیں نظر آ رہی، بس وہی ایک ٹریگر ہیپی جیسے ہوتا ہے نا، کہ ارے یہ خبر ہے، اس پہ بڑے ہٹس ملیں گے، جیسے انہوں نے امتیاز صاحب نے بھی کہا نا، تو it's irresponsible and it's being called journalism, but it's without any scrutiny. It's without any scrutiny, okay یہ خبر مل گئی، یہ جلدی سے یہ کر دو۔ تو یہ جو پرووننس اور یہ بہت مسئلہ ہے۔ تو اب اور جہاں تک آف کام، ایک چیز اور نفیسہ، آپ نے آف کام کا ذکر کیا، آف کام
آف کام بہت ڈھیلا پڑا ہوا ہے. آف کام ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ڈیل ود واٹس گوئنگ آن. اچھا آف کام الیکٹرانک میڈیا موسٹلی کرتا ہے. آئی ایم ناٹ شور آف کام کا سوشل میڈیا پہ کتنا وہ ہے authority. لیکن as far as the electronic media goes, اس میں بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ ایک چینل ہے جی بی نیوز کے نام سے, گریٹ برٹن. اٹس اے کائنڈ آف اے نیشنلسٹ, اور اس پہ یہ فار رائٹ کے لوگ آتے ہیں اور سیاست دان آتے رہے ہیں. بورس جانسن شو کرتے رہے ہیں, جیکب ریس-ماک شو کرتے رہے ہیں, اس طرح کے سرونگ منسٹرز اور سرونگ ممبرز آف پارلیمنٹ شو کرتے رہے ہیں. اس میں ساری کنسپیریسی تھیوریز اور یہ اور غلط معلومات بریگزٹ کے بارے میں, بہت زینوفوبک اور جو سارٹ آف نیشنلسٹک قسم کے ہیں نا, تو وہ ہے ان کا ٹون. اچھا وہ جو ہے جی بی نیوز, اٹ ڈز نیوز شوز اینڈ نیوز, بٹ اٹس ناٹ رجسٹرڈ ایز اے نیوز چینل. اب لوگوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ آف کام جو ہے اس کے بارے میں کچھ کرتا کیوں نہیں ہے, کہ سٹنگ سیاستدان بھی آ رہے ہیں اور نائجل فیراج جیسے لوگ بھی ہیں, وہ بھی شو کر رہے ہیں, اور یہ کہ بڑی بڑی نیوز تنخواہیں لے رہے ہیں, بہت اور بڑی. نیوز کے بھیس مطلب بھیس میں یہ غلط معلومات اور یہ تعصب پھیلا رہے ہیں. تو یہ آف کام آئی ڈونٹ نو, اس میں بالکل ناکام رہا ہے, اور جی بی نیوز اسی طرح چل رہا ہے. اور نیوز جہاں نیوز چینلز کا وہ ہے اسکائی وغیرہ میں اسی گروپ میں ہیں, اور اپنے آپ کو نیوز چینل کہتا ہے. اٹس ناٹ رجسٹرڈ ایز اے نیوز چینل. امتیاز عالم یہ بتائیں, جیسے عنبر خیری نے کہا کہ برطانیہ بھی ناکام رہا ہے سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے. یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی نے کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ ایک سب مرین کیبل میں نقص آ گیا, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فائر وال لگایا ہے. اس بات پہ آپ کتنا جو ہے یقین کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کا ایک اور بیان آیا ہے کہ 2018 میں اس کی منظوری دی گئی, مطلب یہ عمران خان کے زمانے سے. یہ پیکا کب سے بنا ہوا ہے, ہر حکومت پیکا بنانے میں شامل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے یہ جو لوگ ہیں ایجنٹ پرووکیٹر, ان کی وجہ سے جو جینوئن وائسز ہیں, جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں, وہ کرش کی جا رہی ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا پورا یہ جو تردید کر رہے ہیں, میں آپ کو فلم بنا کے بھیج سکتا ہوں کہ میرا جو پی ٹی سی ایل کا کنیکشن ہے, جس پہ میرا ٹی وی بھی چلتا ہے اور وائی فائی بھی, وہ سیٹ چینج ہو گیا ہے اور وہ نئی فائر وائل کے ساتھ جڑ گیا ہے. مطلب میں ان 40 لاکھ خوش نصیبوں میں ہوں گا جس کی ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہوگی. ابھی یہ سیٹ لگا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو, اور یہ بہت بڑی کاسٹ لگ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, لوگوں کو انفارم نہیں کیا جا رہا. ابھی جو کمیٹی کے سامنے جو انہوں نے تفصیلات رکھی ہیں, انہوں نے مانگی نہیں ہے تفصیلات, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہم کر رہے ہیں, یہ سسٹم کو امپروو کر رہے ہیں. دیٹ از دیئر لاسٹ اسٹیٹمنٹ کہ سسٹم تو پہلے سے تھا, اس میں اب ہم امپروومنٹ لا رہے ہیں. امپروومنٹ سے مراد یہ ہے کہ نگرانی اب زیادہ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی اب پولیس اسٹیٹ بننے والی بات جو پاکستان کی تھی, یہ اب سوشل میڈیا کے یا ورچوئل اسفیئر میں بھی اسٹیٹ داخل ہو گئی ہے. لیکن اب یہ اس کا بتائیں کیا کر سکتے نہیں, کیونکہ معیشت کا بڑھاوا لانا تو اس وقت بقول سرکار کی پرائیورٹی ہے. تو جس طرح کا نقصان ہوا ہے ڈیجیٹل بزنسز کو ان پہ قدغن لگا کر, یہ کس حد تک مطلب یہ سرکار افورڈ کر پائے گی؟ تو اس کا بہت زیادہ جو ہمارے نئے شعبے ہیں اکانومی کے, خاص طور پر اس میں ورچوئل اسفیئر میں اور ای کامرس, ان پر بہت برا اثر ہونے جا رہا ہے, اور ان کو چیز چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بہت برے طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سیکیورٹی جو ہے وہ اول ہے, اکانومی اول نہیں ہے. اکانومی کو نقصان ہوتا رہے,
اب ہماری جنگ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم سے، اس میں اگر اکانومی کا بھٹا، اس کے کچھ حصے کا بھٹا بیٹھتا ہے تو بیٹھتا رہے، یہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ سو واٹ، اگر اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے سرٹن اسپیل میں تو ڈاؤن رہنے دیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے، انہیں معلوم ہے اس کی کاسٹ کیا ہے. امبر ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور لیکن جو کاسٹ جو ہے، اور کاسٹ جی ایمنس ہے، جی کاسٹ ایمنس ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ معاملہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ بین الاقوامی ہے، کراس بارڈرز ہیں، ڈیجیٹل تو ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. اس میں بتائیے کہ ریاستوں کی کتنی مداخلت ہے، کیونکہ امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ روس نے انٹروین کر کے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوایا تھا، اور ابھی کہا جاتا ہے کہ ایران نہیں چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے، اور الیکشن سے پہلے ہر طرح سے مداخلت کی جا رہی ہے انٹرنیٹ میں. بڑی بڑی کمپنیز کے ذریعے، ٹیلی گرام ایک بہت بڑی کمپنی ہے، فاکس نیوز ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی بڑے بڑے مفادات ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے جب اتنے بڑے ملک کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں سوشل میڈیا کو، تو اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جائے؟ کیونکہ ہم تو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، اور ظاہر ہے آپ نے جیسے کہ اس دکھ کا اظہار کیا کہ اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی کرش کی جا رہی ہیں. تو کچھ ذہن میں ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو خبریں بھی ملیں اور جو اچھی باتیں ہیں وہ جو ہیں وہ نہ دبائی جائیں؟ اب اچھا، میں مسئلہ ایک آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے، یہ یہاں سے ایف آئی اے نے خود پکڑا ہے. اچھا، اس میں کوئی برطانیہ کی درخواست شامل نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. ہوگی تو مجھے معلوم نہیں، ہو لیکن سکتا یہ ہو ان سکتا کا انہوں نے تبادلہ، الرٹ کیا ہو، یہ الرٹ کیا ہو. ہمارے اور یو کے درمیان کوئی پرزنر کی یا لوگوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اچھا، تو اسے بھجوایا نہیں جا سکے گا. نہیں البتہ اس میں ایکسٹریڈیشن کا تو سوال نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک پوائنٹ بنتا ہے نا کہ وہ اس طرح کی آپ غیر ذمہ داری سے چیز نہیں کر سکتے، اس کی کوئی پھر کانسیکوینس کچھ ہوگا، اس کے نتائج ہوں گے. مطلب یہ نہیں ظاہر ہے وہ تو کہ پاکستانی لاز کے تحت ہی ٹرائل ہوگا نا اس کا یہاں پہ. مثلا اس میں ذرا اضافہ یہ کروں کہ گارڈین اخبار اور واشنگٹن پوسٹ نے اس لاہور کے لڑکے کی گرفتاری کی خبریں کافی چلائی ہیں. تو جب انٹرنیشنل پریشر آتا ہے، ظاہر ہے اب سب ایک دوسرے کو مانیٹر کر رہے ہیں. نہیں وہ تو الرٹ تو کیا ہوگا نا، الرٹ تو کیا ہوگا، لیکن یہ کہ اور یہ میں خیال یہ ایک اچھی چیز ہے، بیکاز بالکل ہی امپیونٹی کے ساتھ لوگ غلط چیزیں اور جھوٹ جو ہے، جھوٹی خبریں وہ چلا دیتے ہیں. تو یہ اچھا، جہاں تک آپ نے کہا کہ کس طرح اس کو کنٹرول کیا جائے، اس میں یس یہ ڈیٹا، اب ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا از مور ویلیوبل دین آئل اب اس صدی میں جو ہے. تو اب یہ سب سارا ڈیٹا کا کھیل ہے کہ ہاؤ یو کنٹرول دا ڈیٹا، ہاؤ یو کنٹرول پیپلز ڈیٹا. الیکشنز جتوائے ہیں لوگوں کو، ٹرمپ کے الیکشن میں شامل تھے، بریگزٹ کا جو ریفرینڈم تھا اس میں ان کا کردار تھا. اب اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے کہ کس طرح وہ ڈیٹا بریچز ہوئے ہیں یا ڈیٹا چرایا گیا، فیس بک نے چرایا، گروپس بنائے گئے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کو انفلوئنس کیا گیا. تو یہ سارے ایک پروپیگنڈا پھیلانے کا جو طریقہ ہے وہ موجود ہے، اور میں خیر ہے مجھے شک ہے کہ اسی لیے گورنمنٹس نے صحیح طریقے سے اس پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ ایک ٹول بھی ہے. کیونکہ یہ مطلب جیسے اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، شاید 2012 یا سے 2018 تک تو پاکستان میں یہ کریک ڈاؤن نہیں تھا، جب عمران خان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، جب ان کو اتنی ہیوج فالوئنگ بنائی گئی، ان کی سائبر آرمی بنی اور یہ سارا کچھ. تو یہ مقاصد بھی ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن اب there is more information I think and I think اس میں جرنلسٹس اور میڈیا آرگنائزیشنز کا بھی بہت قصور ہے. جب سوشل میڈیا سامنے آیا، ہم کچھ سینئرز نے بتایا کہ او نہیں، ناؤ ایوری بڈی از اے جرنلسٹ، سٹیزن جرنلسٹ. آپ نے اپنا رول ریلنکوش کر دیا، اور آپ جو ہے آپ نے بس اس پہ توجہ دی کہ کس نے لائک کی،
اسٹوری, اس کے کتنے کتنا اس کی ٹریفک کتنی ہوئی. ہم تو کہتے تھے بھئی آپ کوئی بھی سنسنی خیز اسٹوری چلا دیں اور اس کے بہت سارے لائکس اور ہٹس آ جائیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی اسٹوری تھی یا یہ ایک اہم اسٹوری تھی. تو جرنلسٹ نے بہت ریلنکوش کیا ہے. جو ابھی یو کے رائٹس ہوئے اس میں بھی بی بی سی جیسے ادارے کا بہت ان کا بھی قصور تھا. انہوں نے شروع میں جب یہ بچیاں ماری گئی ہیں چھوٹی چھوٹی, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں حملہ آور کون تھا. حملہ آور پھر کہنے لگے حملہ آور جو تھا وہ ویل سے اس کا تعلق تھا اور اس کے جو والدین ہیں ان کا تعلق روانڈا سے. اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاؤ از دیٹ ریلیونٹ؟ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں, کہ وہ یہاں نہیں دکھانا چاہ رہے تھے, بیکاز اس سے پھر آگے یہ انہوں نے نہیں کہا کہ مسلم نہیں تھا, اور ان کو کوئی کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک لوکل ہی لڑکا تھا. مطلب یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور یہ کہ مطلب یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ گورا نہیں ہے یا یہ انگریز نہیں ہے, there was absolutely no need. ان پہ بہت کرٹیسزم ہوا, بہت کرٹیسزم. بالکل. آخر میں امتیاز عالم, آپ سے وہی سوال, آپ کے خیال میں اگر زیادہ پروفیشنل جرنلسٹ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں, کیونکہ ان کی تو ایک پریکٹس ہے اور ان کی ایک پوری زندگی گزرتی ہے تحقیق کرنے میں, معلومات حاصل کرنے میں, اس کی جیسے ہم پرنٹ جرنلزم میں ویریفیکیشن ہوتی تھی, ایڈیٹرز ہوتے تھے, ایک چین آف کمانڈ ہوتا تھا. اب جیسے امبر نے کہا ہر ایک اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے. تو اگر زیادہ سیزن جرنلسٹ آئے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف, تو کچھ آپ کے خیال میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس میں بہتری آنے کی امید ہے؟ میرا خیال ہے ہم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہے ہماری جنریشن, پرنٹ میڈیا کی جنریشن, یا زیادہ زیادہ الیکٹرانک میڈیا کی, ٹیلی ویژن کی. ابھی جو سوشل میڈیا ہے, اس کی ٹیکنالوجی ہو, اس کی سائنس ہو یا اس کی آرٹ ہو, اس کی سکلز ہو, اس کی اورینٹیشن ہو, اس کی جو اڑان ہے وہ ہماری جنریشن کے یا پروفیشنل جرنلسٹ جنہیں آپ کہتی ہیں, یہ ان کی دور پہنچ سے دور ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ کا اصول یہی ہے کہ کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی حد نہیں. اب میں کوئی ایسا بلاگ نہیں کر سکتا جس میں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالوں یا اسکینڈلائز کروں یا جھوٹی خبر دوں یا ایک ڈرامہ کریٹ کر دوں, سینسیشن کریٹ کر دوں اور یہ دعویٰ کر دوں کہ آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات میں کیا طے ہوا ہے. تو یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو جب یہ نہیں کر سکتا تو چلے گا نہیں. میں نے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں جو ایک شروع کیا تھا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 10,000 تک وہ گیا, اس کے بعد انہوں نے تھروٹل کر دیا. ان کے پاس سسٹم تھا اور یہ پھر URL تک کو بھی افیکٹ کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیریس وائسز ہیں اور جو پروفیشنل وائسز ہیں انہیں سوشل میڈیا پہ نہیں چلنے دیا جائے گا یا چل نہیں سکیں گے. نہ ان کی مانگ ہے نہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ یہی ہے جو چل رہا ہے. ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے. ہم بس کرتے رہے رشد و ہدایت, بزرگ لوگ, بوڑھے لوگ کہیں گے یہ پرانی نسل کے لوگ ہیں, جیسے ہم کہا کرتے تھے اپنے سے پہلی نسل کو کہ یہ پرانے رجت پسند اور قدامت پسند, وہ آپ کو کہیں گے, مجھے کہیں گے. تو لہذا ہم چھٹی کریں, آرام کریں. لیکن اس کا نقصان ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ جو سیریس کام کرنے والے, اچھا کام کرنے والے, پازیٹیو کام کرنے والے, ان کے راستے بند ہو جائیں گے اور بند ہو رہے ہیں. اور جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے اس کا نشانہ اصل میں وہی لوگ ہیں. یہ جو جھڑیاں چھوڑنے والے ہیں, اسکینڈلائز کرنے والے, وہ لوگ ان کا نشانہ نہیں ہے. سوائے جو لوگ پالیٹکس میں بھی ان میں سے انڈلج کرتے ہیں وہ کوئی نشانہ بنتے ہیں, باقی نہیں بنتے ہیں. گند اچھالنے کی آزادی ہے پوری. لیکن ہم بھی سوشل میڈیا ہے اور ہم نے بھی آپ لوگوں کو کھل کے پلیٹ فارم دیا اور امید کرتے ہیں کہ جو آپ باتیں آپ نے کی وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچیں گی. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کریڈیبل ہونے کی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینئر جرنلسٹ امتیاز عالم اور برطانیہ میں تھی
अंबर खैरी. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. बहुत शुक्रिया. बहुत खुदा हाफिज. थैंक यू.